नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान पर जब हद दर्जे जिनाती असरात या जादू अमल का वार हो और बीमारी इस कदर हावी हो जाए इंसान पे कि इंसान तंदुरुस्ती की तरफ वापस ना लौटे या तंदुरुस्त ना हो या सेहत याबी की तरफ ना लौटे, तो आप समझ जाएं कि आपके खून में असरात शामिल हो चुके हैं। अब जब इंसान पर कोई वार होता है हासदीन की तरफ से, दुश्मन की तरफ से, इस कदर वार होता है कि वार पे वार हो, तो इंसान के खून में सराहियत करते हैं ये असरात, और फिर वो तरह तरह की बीमारियों में कन्वर्ट होकर इंसान को लागरपन और कमजोरी की तरफ धकेल देते हैं। अब क्योंकि आमिल से इलाज करवाते हैं, लेकिन आमिल ज़ाहिरी तौर पे तो असरात ज़ायल कर देता है, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बातनी तौर पर असरात ज़ायल नहीं करते, जिसकी वजह से इंसान पर मोज़ी बीमारियों का अटैक हो जाता है। और फिर मोज़ी बीमारियां इस कदर हावी होती हैं कि इंसान को कब्र की आगोश में ले जाती हैं। लेकिन ना तो आमिल की समझ में आता है और ना ही इलाज कराने वाले की समझ में आता है कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। अब आमिल के चक्कर पे चक्कर काटते हैं, अमल करवाते हैं, काट करते हैं, लेकिन तंदुरुस्त नहीं होते, क्योंकि असरात आपके खून में सराहियत कर चुके हैं, इतने रस बस चुके हैं कि खून की सफाई नहीं की आमिल ने मोकलात के जरिए। अब जब कोई आमिल, जो पावरफुल आमिल होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ज़ाहिर को क्लियर करते हैं और फिर बातनी तौर पर इंसान को क्लियर करते हैं कि बातनी तौर पर इंसान के अंदर जरा से भी ज़रात रह जाए, असरात जादू के, बंदिश, अमल, तवीज़ के, या जो पुतला दफनाया जाता है कब्र में इंसान का, अगर वो मुकम्मल तौर पर उसको क्लियर ना किया जाए, इंसान के बातनी तौर पर, इंसान के अंदर से खून से सफाई ना की जाए, तो इंसान मोज़ी बीमारियों की आगोश में चला जाता है और फिर मोज़ी बीमारियां इंसान को कब्र की तरफ धकेल देती हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए अमल लाया हूं, वो अमल इतना मुजर्रब है कि जो ज़ाहिरी तौर पर क्लियर हो चुके हैं, बातनी तौर पर नडाल हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं और मुकम्मल सेहत याब नहीं होते, वो ये अमल करें। तो जब आपके खून में बीमारी शामिल हो जाए असरात की सूरत में, जादू, बंदिश, अमल हो, तो आप बारिश का पानी लें, उस पर सूरह मोहम्मद पढ़ के दम करें, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी एक एक मरतबा पढ़कर, तो इंशाअल्लाह वो पानी इस्तेमाल करें, छींटे लें और पिएं। ये आप 41 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे आपके मैदे से, खून से असरात ज़ायल होकर ख़त्म होते हैं। एक बार सूरह मोहम्मद पढ़ें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि आप पर जब हद दर्जे वार हो दुश्मन की तरफ से, हासदीन की तरफ से, कीना बुग़्ज़ रखने वालों की तरफ से, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, चाहे वो आमिल ही क्यों ना हो, आप पर वार करे, जादू का, जिन्नात का, या बंदिश कर दे, आपके हर काम को बांध दे, तो आप ये वजीफा पढ़ें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल का सबसे बड़ा जो अलमिया है या वार है दुश्मन की तरफ से, हासदीन की तरफ से,
یا بغض کینہ رکھنے والوں کی طرف سے جو کارآمد وار ہے، جو سب سے خطرناک وار ہے دشمن کا، وہ ہے بندش۔ اب بندش ایسی بندش ہے کہ جسم کے ہر اعضاء پر بندش کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اعمال پہ، اس کے وظائف پہ اور اس کے بالکل سوچنے سمجھنے پہ، دماغ پہ بندش کر دی جاتی ہے۔ اپنوں سے محبت پر بندش کر دی جاتی ہے کہ انسان چڑچڑا پن ہو جاتا ہے اور محبت دل سے نکل جاتی ہے، اور اس محبت کی جگہ دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے عاملین کی طرف سے، کالے عاملوں کی طرف سے اور کالے عاملوں کے پاس جانے والوں کی طرف سے۔ اب جب انسان پر ہر طرف سے بندش ہو جائے تو پھر انسان کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ انسان پر کوئی کام، جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ اول ہوتا ہی نہیں، اگر ہو تو خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے باہر جانے پر بندش کر دی جاتی ہے، ویزے پر بندش کر دی جاتی ہے، روزگار کے سلسلے میں جو باہر جانے کا سوچتے ہیں وہ ان کے باہر جانے پر جو پروسیس ہے ڈاکومنٹس کا، کلیئرنس کا، کلیئر ہونے کا، اس پر بندش کر دی جاتی ہے اور وہ وہیں فائل دب جاتی ہے، پھر وہ رابطہ نہیں کرتے۔ اب کئی لوگوں نے ایسے رابطہ کیا مجھ سے کہ ہمارا باہر جانے پر رکاوٹ حائل ہو گئی ہے، کئی عرصہ گزر گیا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا، ہمارے کاغذ پروسیس سے نہیں گزرتے۔ تو یہ سارا بندش کا کمال ہے جو حاسدین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ اب انسان کی اولاد پر بندش کر دی جاتی ہے، اولاد باندھ دی جاتی ہے، اولاد ہوتی نہیں ہے، اگر عمل ضائع ہو جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے عمل کے ذریعے، بندش کے ذریعے، اگر عمل ٹھہر جائے تو وہ یا تو مردہ پیدا ہوتا ہے بچہ، یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ یہ شیاطین جنات کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے حاسدین کی طرف سے، کالے عاملوں سے یہ بندش کرائی جاتی ہے، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش، اسی طرح میاں بیوی کی بندش کر دی جاتی ہے کہ ازدواجی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بات طلاق کی نوبت تک جا پہنچتی ہے۔ تو اگر یہ آپ سارے پروسیس سے نکلنا چاہتے ہیں، اس مورال سے، اس پریشانی تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں احسن طریقے سے، تو اس کے لیے آج انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جتنا بڑا کالا علم آپ پر ہو جائے، جادو، کالا جادو ہو جائے، وار ہوں آپ پر، عملیاتی وار ہوں آپ پر، اثرات ہوں جناتی، بندش ہو یا عمل ہو، تعویذ ہو، کسی صورت میں بھی بڑے سے بڑا کالا عامل آپ پر عمل کر بیٹھے، لیکن آپ کو جو عمل آج بتلانے جا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے کہ جیسے آگ پہ پانی ڈالیں تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے، یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو جس طریقے سے بتلایا جائے، آپ اگر اس طریقے سے یکسوئی سے بیٹھ کر اس عمل کو کریں، وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑا عمل، جادو، جناتی اثرات ختم ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی بندش، جس بندش کے ہوتے ہوئے آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ بندش بھی توڑ ڈالے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ وظیفوں کا سردار ہے، اور یہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ یہ میں آج اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کیسے مجھ پر عمل کے وار ہوئے عامل بننے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سرخرو کیا، وظائف کا اہتمام کیا، صبر کیا،
لیکن اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ کے دامن کو آپ نہیں چھوڑتے اور صبر شکر سے آپ اس مراحل سے، اس آزمائش کے مراحل سے گزرتے ہیں تو آپ کو پھر اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج دل کا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ پر جب حد درجے وار ہو دشمن کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے، کینہ بغض رکھنے والوں کی طرف سے، بڑے سے بڑا دشمن ہو چاہے وہ عامل ہی کیوں نہ ہو، آپ پر وار کرے جادو کا، جنات کا، یا بندش کر دے، آپ کے ہر کام کو باندھ دے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یکسوئی سے دن میں کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ پڑھیں 11 بار سورہ فاتحہ، 11 بار آیت الکرسی، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، خود پر دم کریں اور دعا کریں، وہ پانی پئیں، مکس کر لیں بوتل میں اور پیتے جائیں، اور جیسے ہی آپ پئیں گے آپ کے اندر سے ہلچل محسوس ہوگی آپ کو کہ آپ کے اندر سے کیسے اثرات ہلچل ہوتی ہے، افراتفری برپا کر دیتے ہیں اور وہ بھاگ جائیں گے یا جل جائیں گے، اور آپ کی جو بندش ہے، جتنی بھی بندشیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی اور رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، حتیٰ کہ آپ کے وظائف سے بھی بندش کھل جائے گی اور آپ کو اس کی افادیت بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر انسانوں کو وسوسے رہتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں اور انسان سوتے میں بھی برے سپنے دیکھتا ہے، خیالات آتے ہیں، وسوسے ایسے آتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے ان وسوسوں سے۔ اب انسان کا کیونکہ جب دماغ ہر ٹائم چل رہا ہو، برے خیالات کا آنا، اور جب دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہیں تو انسان کو ویکنس ہوتی ہے، پھر مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، پھر ہر لحاظ سے انسان کمزور ہوتا ہے، دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، انسان کی ہڈیاں بھی، اور انسان مردانہ پن سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اب حد درجے کوشش کرتے ہیں، اب کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم کو اتنے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں فحاشی والے، کہ ہمیں اس سے بچنے کی کوئی ایسی تدبیر بتلائیں کہ جس سے ہم اس شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اب یہ شیطانی وسوسے دو چیزوں سے آتے ہیں، ایک تو انسان پر شیاطین جنات مسلط کیے جاتے ہیں حاسدین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، کہ جو انسان کے دماغ پر یہ وسوسے چلاتے ہیں، جیسے انسان ٹی وی چلاتا ہے یا کوئی فلم چلاتا ہے، موبائل چلاتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، اسی طرح اس کو عامل آپریٹ کرتا ہے، کالے شیاطین جنات کی صورت میں وسوسے چلاتے ہیں، جس سے انسان ایک تو گناہوں کی دلدل میں دنسا رہتا ہے اور دوسرا انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہوتا ہے، مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اور انسان دن پہ دن انسان چرپائی کی طرف بستر مرگ کو جا لگتا ہے۔ اب جب ایسے وسوسے آپ کو آئیں اور ان سے چھٹکارا پانا چاہیں لیکن چھٹکارا پا نہ سکیں، تو آج اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے پڑھنے پر انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ جو شیاطین جنات ہوں گے وہ آپ سے دور ہوں گے، بھاگ جائیں گے، اور دوسرا آپ کا دماغ صاف ہوگا، آپ کا دل صاف ہوگا ان وسوسوں سے، اور آپ خوشگوار زندگی بسر کریں گے اور ازدواجی زندگی بھی آپ کی بہتر ہوگی۔ اب اس کے لیے کیا وظیفہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اب سورہ ناس پڑھ کر آپ نے تلاوت کر کے ایک تو خود پر دم کرنا ہے، ہاتھوں پر دم کریں، اور ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے سے لے کر پاؤں
के अंगूठे तक और फिर एड़ी से लेके गर्दन की चोटी तक आपने हाथ फेरना है। या आप हाथ फेर लें और दूसरा आपने पानी पे दम करना है, और वो पानी आप खुद पर छींटे भी लगाएं और तेल पर भी दम कर लें, तेल और पानी साथ रखें, दोनों पर दम कर लें। ये 21 मरतबा सूरह नास अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ दम करें। तेल और पानी दोनों पर, पानी से खुद पर छिड़काओ और पानी पिएं और तेल से सर की मालिश करें। फिर आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपको अफाका होगा और आपको जितने भी बुरे ख्यालात आते हैं इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये वसवसे हैं जो जो आपको वसवसे आते हैं, दिल में ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, वो भी दूर होंगे। और जो आपको ख्वाब आते हैं, और ख्वाब में भी यही हाल होता है कि इंसान को बुरे ख्यालात आते हैं ख्वाबों में, और इसी तरह शायातीन जनात उनको सारे ख्वाब दिखाते हैं। उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये आपने 21 दिन अमल करना है, लेकिन ये आप बीच में ही चंद ही दिनों में आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये आपने अमल प्रोसेस मुकम्मल 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद इंशाअल्लाह इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़दवाजी नुकसान के लिए वार करे या फिर आप पर माली नुकसान के लिए वार करे, वीजा बंद कर दिया जाता है, मुल्क से जाने में रुकावट हायल कर दी जाती है, शादी ब्याह में रुकावट हायल दी जाती है, और रोजगार में, रिश्तेदारों में, और हत्ता कि आपके इर्द गिर्द जो लोग आपसे मुंसलिक होते हैं, जो आपकी मामनत करते हैं, उन पर भी अमल कर दिया जाता है। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब किसी शख्स, ख़वातीन या अज़दवाजी जोड़े के पीछे जादूगर लग जाते हैं, अक्सर औक़ात हर एक के पीछे कोई शख्स नहीं होता, कोई अपना दुश्मन नहीं होता, कोई ख़ानदान में से नहीं होता, कोई अजीज़ व अकारब में से दोस्तों अहबाब से नहीं होता दुश्मन। या फिर आप किसी ऐसे आमिल जादूगर के पास जाते हैं इलाज की गर्ज से, और जब इलाज की गर्ज से उसके पास जाते हैं और उसको आप इलाज के लिए कहते हैं, तो बाद शर्त पसंद अनासिर जो आमिल की सूरत में बैठे हैं, जो इंसान पर इलाज के बहाने फिर दोबारा वार कर देते हैं और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं पैसे बटोरने के लिए, उनसे पैसे हथियाने के तौर पर, या उनसे अपने मफादात पूरे कराने के लिए उन पर पे दर पे वार किए जाते हैं। और फिर उनको अपने करीब करने के लिए जब वार करते हैं, जब वो करीब आते हैं, तो फिर तो या तो रकम से महरूम हो बैठते हैं, फिर उनके नीचे ऐसे दबते हैं, ऐसे मसाइल में गिर जाते हैं कि जिससे निकलना मुहाल हो जाता है। अब कई लोग मुझसे, ऐसे लोगों ने राब्ता किया कि जिनके पीछे कोई ख़ानदान में से नहीं, अजीज़ो अकारब से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि काले आमलों में से आमिल हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, जान पर वार करते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी पर वार करते हैं। उनके कारोबार को बंद कर दिया जाता है, उनके रोज़गार को बंद कर दिया जाता है, औलाद में रुकावट हायल कर दी जाती है, औलाद की बंदिश कर दी जाती है, और उन्हें मुफलसी अफलास में, तन्हाई में धकेल दिया जाता है, जो मुफलसी की ज़िंदगी बसर करते करते दुनिया से चले जाते हैं। या फिर कई लोगों के दिमाग और दिल पर ऐसा वार करते हैं कि वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, खुदकशी करते हैं या कोशिश करते हैं। तो मारने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, जिंदगी मौत अल्लाह के अख्तियार में है। तो इसलिए
ایسے عملوں سے محفوظ رہا جائے کہ جو آپ کی زندگیوں سے، عزتوں سے، مال جان سے کھیلتے ہیں۔ اب جب آپ ایسے عاملوں کے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر اس کے لیے یا آپ کے پیچھے ایسا عامل پڑ جائے جو آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، آپ پہ وار کرتا رہے، آپ کو جانی نقصان کے لیے وار کرے، ازدواجی نقصان کے لیے وار کرے، یا پھر آپ پر مالی نقصان کے لیے وار کرے، ویزا بند کر دیا جاتا ہے، ملک سے جانے میں رکاوٹ حائل کر دی جاتی ہے، شادی بیاہ میں رکاوٹ حائل دی جاتی ہے، اور روزگار میں، رشتہ داروں میں، اور حتیٰ کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ سے منسلک ہوتے ہیں، جو آپ کی معاونت کرتے ہیں، ان پر بھی عمل کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو تنخواہ چھوڑ دیا جائے۔ جب آپ ایسے بند گلی میں داخل ہو جائیں کہ جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آئے، مشکل نظر آئے، اور آپ مایوسی کی طرف جانے لگیں، تو اس وقت کے لیے یہ انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جو آپ کو ان جادوگروں سے بچائے گا، اور جادوگر کو ناکام کر دینے والا یہ عمل ہے، کلمات ہیں، وظیفہ ہے۔ یہ آپ خود بھی کریں اور آپ دوسروں کو شیئر بھی کریں صدقے کی نیت سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے یہ کلمات پڑھ کر، وظیفہ کر کے، اگر وہ ان جادوگروں سے یا جادوگروں کے پاس جانے والوں سے محفوظ رہا، اس کے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفوں سے نکال دے اور آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ وہ آپ نے پڑھنا ہے، جو شخص صبح و شام اگر یہ 100 مرتبہ، 100 بار ان کلمات کو پڑھے، وہ شخص ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اگر آپ یہ صبح، شام، فجر تا مغرب پڑھ لیں تو سب سے بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ حفاظتی احصار میں ہوں گے جادوگروں سے، جادوگروں کے پاس جانے والوں سے، اور ہر اس دشمن سے جو آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ناکام کرنے کے لیے، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہو، ناکام دیکھنا چاہتا ہو، انشاءاللہ وہ خود ناکام ہوگا اور خود اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان جادو میں جکڑا ہوا ہے۔ جادو کے اتنے وار ہوتے ہیں کہ انسان کا جسم مفلوج اور ساکت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، ہر چیز میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، بات یاد نہیں رہتی، جو کام کرتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اور بات بات پہ جھگڑا کرنے کو آتا ہے۔ تو جب انسان بات بات پہ چڑچڑا پن ہو اور انسان لڑائی جھگڑے معمول ہو جائیں، اور انسان لاغر پن محسوس کرے، کمزوری، ویکنس ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے حاسدین کی طرف سے۔ اور بار بار جادو کا ہونا انسان تنگ آ جاتا ہے اس بات سے کہ بار بار کیوں ہم پر وار ہوتے ہیں حاسدین کی طرف سے۔ اب انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ جو اس پر جادو کر رہا ہے وہ کون ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پس پردہ ان کے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جو بار بار جادو ہوتا ہے، یا آپ کے جسم پر جادو ہوتا ہے، یا کاروبار پہ یا جاب پر جادو ہوتا ہے، یا پھر انسان کی ازدواجی زندگی پر جادو ہوتا ہے کہ وہ ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑے اتنے طول پکڑتے ہیں کہ بعد طلاق کی نوبت تک جا پہنچتی ہے اور ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے جو قیمتی وار ہے، سود مند وار ہے، وہ دو میاں بیوی پر ہوتا ہے جادو کے ذریعے۔ اب جادو جو کرتے ہیں حاسدین، وہ حسد کی آگ میں اتنا جلتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ اگلا خوش کیوں ہے، اور ہم میں خوشی نہیں ہے تو اگلا خوشی کیوں منا رہا ہے، یا ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کی اولاد کیوں ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، یا تو اولاد میں رکاوٹ حائل کر دیتا ہے، یا پھر ان کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا جاتا ہے چراغ کو گول کر کے، جادو کر کے۔ اب جب جادو حد درجے آپ پر ہو تو اس کے لیے آپ کون سا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے حاسدین کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے محفوظ رہ سکے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتلانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ تعالی یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ یہ خود آزمایا ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک عطا کی گئی نعمت ہے کہ یہ دوسرے نبیوں کو نہیں ملی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے کہ جو شخص تلاوت کرتا ہے یا جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے سے 3 دن تک اس گھر پر، گھر والوں پر جادو نہیں ہوتا، وہ اس کے اثار میں آ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، حفاظت میں آ جاتے ہیں فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کریں، آمن الرسول بما انزل، یہ یہاں سے سٹارٹ کریں اور یہ پڑھیں۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ پر کوئی جادو، سود مند کارآمد نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنے بھی حاسدین کے حسد میں ہوں، منافقوں کی منافقت میں ہوں، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، جادو کے وار سے محفوظ رہیں گے، جناتی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بار پڑھنے سے 3 دن تک آپ اس کے اثار میں، حفاظت میں رہیں گے۔ آپ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں رونقیں بحال ہوں گی، خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کومنٹ لازمی کیا کریں۔ جب آپ کومنٹ کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور چینل سے جڑے ہوں گے، یا جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے، لائک کومنٹ کرتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان وظائف کی اجازت ہے۔ وہ وظائف جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ افادیت ہوگی، ان کو بینیفٹ ملیں گے اور ثمرات نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے گھر سے خون کی چھینٹیں نظر آئیں، یا کسی جانور کی سری موجود ہو، یا پھر کسی جانور کے جسم کے لوتھڑے ملے، گوشت ملے، تو اس وقت کے لیے کیا عمل کیا جائے کہ وہ اس کی کاٹ ہو جائے، یا پھر اس پر پلٹ دیا جائے کہ جس نے آپ پر کیا ہے۔ اب اس کے لیے بڑا مجرب عمل لایا ہوں آپ کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اگر آپ یکسوئی سے بیٹھ کر اس عمل کو آپ دن میں کسی ٹائم بھی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ پر سے یہ اسرات کے بادل چھٹ جائیں گے۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کے صحن میں
जानवर की कटी हुई सिरी या फिर गोश्त के लोथड़े और या फिर खून की छींटें का जारी होना या मिलना। सुबह देखते हैं कि खून की छींटें लगी हुई हैं, छींटें पड़ी हुई हैं, खून के धब्बे हैं दीवारों पे, सहन पर, फर्श पर, और जिस्म के लोथड़े पड़े हुए हैं जानवरों के। अब ये अमल काले आमिल करते हैं और काले आमिल के जरिए इंसान के घर पर खून की छींटें लगाना या कटी हुई सिरी का पाया जाना या फिर गोश्त के लोथड़े का मौजूद होना, फेफड़ों का या किसी ऐसी चीज का। अब ये ऐसा अमल है कि जो इंसान के घर सहन में जिस्म के आज़ा मौजूद होंगे वही उस इंसान के अमल होगा, वही चीज उसकी पकड़ी होगी और उसी चीज पर असरात होंगे। अब इंसान की जब घर से किसी काली मुर्गी की सिरी या बकरे की सिरी का बरामद होना इस बात का सबूत है कि उस इंसान पर अमल किया गया है, उस घराने पर, उस घराने के अफराद पर या किसी फर्द वाहिद पर, कि जिसकी वजह से इंसान का दिमाग जकड़ा जाता है, इंसान पागल हो जाता है, इंसान का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मजनू हो जाता है और रोज जो मरा की ज़वाजी जिंदगी या रोजमर्रा के जो काम थे उनसे नाआशना हो जाता है, दूर हो जाता है, कासिर हो जाता है और कर नहीं पाता। या फिर उस घर में फसाद बर्पा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ों का मामूल होना और ऐसे तसादुम होना या मियाँ बीवी में फूट का सबब बन जाता है ये। अब ये अमल जब उस घराने पर हो जाए, जब आपके घर से खून की छींटें नजर आए या किसी जानवर की सिरी मौजूद हो या फिर किसी जानवर के जिस्म के लोथड़े मिले, गोश्त मिले, तो उस वक्त के लिए क्या अमल किया जाए कि वो उसकी काट हो जाए या फिर उस पर पलट दिया जाए कि जिसने आप पर किया है। अब इसके लिए बड़ा मुजर्रब अमल लाया हूं आपके लिए कि जिसकी वजह से आप, ये छोटा सा अमल है, इतना बड़ा अमल नहीं है, अगर आप यकसुई से बैठकर इस अमल को आप दिन में किसी टाइम भी कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप पर से ये इसरात के बादल छट जाएंगे। आप पर जो अमल कर रहा है या उसने किया है वो खून की छींटें, जिस्म के लोथड़े या और आज़ाव का पाया जाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके असरात ज़ाइल हो जाएंगे या फिर उस पर पलटे जाएंगे, पलट दिए जाएंगे, जो ये अमल आपको मैं बता रहा हूं। अब वो अमल क्या है कि आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 7-7 मरतबा। 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है 41 मरतबा। अब ये जो तरीका मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, आज से पहले किसी आमिल ने आपको नहीं बतलाया होगा, क्योंकि आजकल वज़ाइफ की दुनिया में वज़ाइफ तो बतलाए जाते हैं लेकिन आमिल नहीं होते, खाली वज़ाइफ बता देते हैं। लेकिन वज़ाइफ का सही तादाद में बताना और फिर इस तरीके से बतलाना, किस तरीके से पढ़ा जाए, किया जाए ताकि उसके अफादियत भी हो, उसका बेनिफिट मिले हमें। तो अब ये किस तरह पढ़ना है कि 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। आप जब पहली मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो जब वाला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचेंगे तो ये आपने 7 मरतबा पढ़ना है, फिर आयतल कुर्सी मुकम्मल कर लेनी है। 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर 41वें मरतबा जब आयतल कुर्सी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने 7 मरतबा वाला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचकर फिर आपने आयतल कुर्सी मुकम्मल करनी है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर
آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے خون کی چھینٹے، لوتھڑے، گوشت کے یا جتنا بھی کالا علم ہوگا، جناتی اثرات ہوں گے، وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور جس نے کیا ہوگا عمل اسی پر پلٹا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جسم میں بیماریاں، ایسا کون سا جادو ہے کہ جادو سے انسان کے جسم میں بننے والی بیماریاں کون سی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے ممکن ہو۔ اب ہر دوسرا انسان مختلف اقسام کی بیماریوں کی زد میں ہے۔ اب ہر دوسرا شخص جو بیماریوں کی زد میں ہے، وہ اندھا پیسہ بھی لگاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے، کلینک کے چکر کاٹتا ہے، اسپتالوں کے، لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں، کیونکہ جادو، جناتی اثرات، تعویذات، پتلا، یا جو عملیاتی طور پر مسلط کی جاتی ہیں انسان پر بیماریاں، ان بیماریوں کو انسان ڈاکٹر کی نظر میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، اور ٹیسٹوں کے الگ اخراجات بھرنے پڑتے ہیں، لیکن کوئی کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچتے ڈاکٹرز کہ یہ بیماری کیا ہے۔ ٹیسٹ بھی کلیئر آتے ہیں، لیکن انسان سے بیماری جانے کا نام نہیں لیتی۔ اب یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ کو اس بات کو اجاگر کیا جائے آپ کی نظر میں کہ آپ جو بیماریاں جادوئی طور پر، عملیاتی طور پر، کالے علم کی وجہ سے، کالے عمل کی وجہ سے، کالے عاملوں کی وجہ سے، یا حاسدین کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں، اگر صحیح طور پر ان کا علاج، تشخیص نہیں کی جائے تو یہ بیماریاں ناسور بن جاتی ہیں، جو جسم میں ایسے اپنی جڑیں پھیلاتی ہیں، اپنی بنیاد، فاؤنڈیشن کو اتنا مضبوط کر لیتی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور پھر موذی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اب زیادہ کون سی بیماریاں ان سے لگتی ہیں، جادو سے، جناتی اثرات سے، کہ اگر صحیح وقت پر، صحیح عامل سے علاج نہ کروایا جائے، آنکھیں بند کر لی جائیں، تو پھر کون سی بیماریاں بنتی ہیں، آج وہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، انسان کا دماغ سب سے پہلے معوف ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان کا دماغ معوف ہوتا ہے تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، پھر صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، پھر کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر اس کے لیے وہ نہیں کر پاتا۔ دوسرے نمبر پہ انسان کا معدہ جکڑا جاتا ہے، معدے کے امراض جنم لیتے ہیں، اور یہ معدے کے امراض ایسے جنم لیتے ہیں کہ معدہ، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، اور یہی تیزابیت انسان کے خوراک کی نالی میں تیزابیت بنتے بنتے انسان کے جسم میں کینسر بن جاتا ہے، اور پھر یہ کینسر انسان کو ڈاکٹر لا علاج کر کے موت کی آغوش میں دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن بر وقت علاج نہ کرنے کی صورت میں کینسر، ہیپاٹائٹس اور یہ شوگر والی بیماریاں بنتی ہیں، بلڈ پریشر کی بیماریاں بنتی ہیں، کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، انسان چڑچڑا پن ہوتا ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرنے آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ایسی موذی بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہیں
جو انسان کو موت کی آغوش میں لے جاتی ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اب ان کو کینسر ہے۔ اب ایک فیملی افغانستان کی فیملی ہے، اس نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے چیک کیا تو میں نے ان کو بتلایا کہ آپ پہ جناتی اثرات ہیں، اور یہ جناتی اثرات نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، ان کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو صحیح علاج نہ کرنے کی وجہ سے ڈاکٹروں کے لیے پھرتے رہے بیچارے، اتنے اخراجات کیے، اور پھر ادھر پشاور میں بھی آئے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں، یہاں سے بھی ان کو علاج کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ جناتی اثرات جب ختم کیے تو وہ کھانا پینا شروع کر دیا، انہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ حاسدین کی طرف سے اثرات چھوڑے جاتے ہیں تو پھر وہ کومے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ پھر اثرات ختم کیے صحیح ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ابھی ٹھیک ہیں۔ یہ ساری بیماریاں کینسر، انسان ابھی تک کینسر کا سائنس اتنی ترقی کر گئی، ممالک کہتے ہیں سپر پاور ہے، ہر چیز کی بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن آپ خود بتلائیں کہ اس کینسر کا ابھی تک علاج ممکن کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ یہ جناتی ہے، یہ کوئی ڈاکٹری ایشو نہیں ہے، یہ جنات کے جسم میں مسلسل زیادہ عرصہ رہنے اور خون میں گردش کرنے سے ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو موذی بیماریوں میں کنورٹ ہو کے انسان کو موت کی آغوش میں لے جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ ان موذی بیماریوں سے محفوظ رہا جائے، کوئی انسان پر ایسا جادو جناتی اثرات وار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ نقصان نہ ہو، کیونکہ بالکل نقصان تو ختم نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کسی عامل سے رجوع نہ کریں، علاج نہ کروائیں۔ بعض لوگ ذرا اس پر دھیان نہیں دیتے، اس روحانی عملیات کو یقین نہیں کرتے اس پر، اور وہ بیمار بیچارے بیماری کی وجہ سے آہستہ کرتے کرتے اثرات پھر موذی بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب کون سا عمل کیا جائے کہ زیادہ نقصان نہ ہو؟ اگر آپ کسی عامل کے پاس نہیں جاتے یا علاج نہیں کروانا چاہتے یا ملتا نہیں ہے، تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ایسا کیا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو، آپ کو موذی بیماری نہ لگے، جان لیوا بیماری نہ لگے، آپ کے جسم میں یہ ناسور بن کے دیمک نہ بن جائے کہ آپ کے جسم کو آہستہ آہستہ چاٹنا شروع کرے اور پھر آخر آپ کی روح پرواز کر جائے، ایسے عمل تک نہ پہنچے، تو اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے پڑھنے پر کرنے پر آپ گھر بیٹھے کریں، انشاءاللہ کالے عاملوں سے بھی اور ان کے جادو کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ان موذی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور یہ موذی بیماریوں میں کنورٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب وہ کیا عمل ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے سامنے پانی اور تیل رکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھ کر تیل اور پانی پر اور اپنے آپ پر دم کریں، اور تیل سے سر اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کریں، اور پانی پئیں اور خود پر چھڑکاؤ بھی کریں۔ انشاءاللہ 21 دن عمل کریں، 21 دن کے اندر اندر آپ کے جسم میں بڑے سے بڑا جادو ہو، عمل ہو، تعویذ ہو، یا کوئی جناتی نظر بد ہو، انسانی نظر بد ہو، یا جنات ہوں، وہ خود ہی انشاءاللہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، اور آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی اور بہترین زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر اس کو وظیفہ حیات بنا لیں، اب اگر آپ کہ اس کو چھوڑے نہ، روزانہ پڑھتے رہیں، تو یاد رکھیں کبھی آپ پر کوئی جنات جادو حاوی نہیں ہوگا، آپ کو زہر نہیں کر سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا، آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ تو یہ
عمل جاری رکھیں، صدقے کی نیت سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف سے نکلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی مخلوق کا خوف آپ کے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہوگا، آپ پر مسلط نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوف سے بری کریں گے اور آپ کا اعصاب مضبوط ہوں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب خوف کی زد میں رہتا ہے یا کسی کا ڈر انسان کے دماغ اور دل میں بیٹھ جائے تو انسان بڑے بڑے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اویل کر سکتا ہے سسٹم، یا کوئی ایسا مقابلہ یا کوئی ایسا ہو جو پڑھائی میں ہو، کاروبار میں ہو، اور یا پھر کسی اور شعبے میں دکان میں ہو یا ازدواجی زندگی میں ہو، تو وہ اس طریقے سے منازل کو آسانی سے طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ اور دل میں خوف بیٹھ جائے کسی کا. تو اب خوف انسان کو مختلف اقسام کا خوف ہوتا ہے. ایک تو بعض شیاطین کا، جنات کا خوف ہوتا ہے انسان کو، اور دوسرے نمبر پہ یا پھر اپنے فیملی ممبر میں سے کسی والدین میں سے یا بھائیوں میں سے کسی کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ وہ خوف انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. اس میں ویٹو پاور نہیں ہوتی، وہ بالکل ناقص العمل پہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر پاتا، یا فیصلے کرنے سے پہلے ڈماڈول ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے نقصان ہو گیا یا یہ فیصلہ بہترین ثابت نہ ہوا، تو خوف ہوتا ہے ناراضگی کا، مار کٹائی کا، یا کسی مختلف اقسام کا. تو اب اس خوف کو کیسے دلوں سے، دماغ سے نکالا جائے اور انسان مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنی ہدف کو طے کر سکے، منازل کو طے کر سکے اور خوشگوار زندگی کی طرف خود گامزن ہو سکے. اب یہ خوف جو انسانی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں ہو یا کسی احترام کا خوف ہو، یہ خوف انسان پر غالب آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اصل خوف جو غالب آنا چاہیے انسان پر وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا خوف ہو جب انسان کے دل و دماغ میں تو انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط ہو تو انسان بڑے سے بڑے چٹانوں کو بآسانی طے کر سکتا ہے، مسافت، سفر، اور اپنی منازل پر بھی جا پہنچتا ہے احسن طریقے سے بغیر کسی نقصان کے. اب جب اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کر آپ دنیا کے کسی بھی رشتہ ہو، کاروباری ہو یا دکاندار کے ہو، یا پھر آپ کے جاب کا ہو، یا پھر کسی ایسے چیز کا مسلط ہو عملیاتی طور پر شیاطین جنات کا، تو آپ پر وہ غالب نہیں آئیں گے جب آپ پر غالب اللہ کا خوف غالب ہوگا. تو اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں. جب آپ دین پر ہوں گے تو دینی کام کریں گے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں مشغول ہوں گے، تو آپ کی روح کو غذا ملتی رہے گی، آپ کا جسم بھی، اعصاب بھی مضبوط ہوگا. اب جب آپ کو کسی ایسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، وہ ڈر اور خوف اپنے بچے کے دل سے یا اپنی بیوی، خامند بیوی کے، یا ازدواجی زندگی کا، یا ٹوٹنے کا رشتہ، یا رشتہ نہ ہونے کا خوف ہو، انکاری کا خوف ہو، یا پھر کسی کاروباری زندگی میں خوف ہو،
तो आप ये वजीफा आपके लिए बतौर हदिया लाया हूँ, वजीफा हयात बना लें इसको। कभी इंशाअल्लाह किसी मखलूक का खौफ आपके दिलो दिमाग पर हावी नहीं होगा, आप पर मुसल्लत नहीं होगा, और अल्लाह ताला आपको इस खौफ से बरी करेंगे और आपका असाब मजबूत होंगे और बड़े बड़े फैसले अरादे आप मजबूती से एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अब वो वजीफा क्या है? आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने ये 41 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिनल खौफी इल्ला मिनका। ये आपने 41 मरतबा पढ़कर अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप दुआ करें, पानी पे दम करें, ऑयल पे दम करें और वो पानी पिए, छिड़काव करें खुद पर और तेल से सर और पांव की तलियों की मालिश करें। इंशाअल्लाह आपके दिल दिमाग से खौफ जाता रहेगा और आप मजबूत असाब के मालिक होंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब आप पर हद दर्जे वार हो और दुश्मन पीछे ना हट रहा हो और जन्नात आपका पीछा ना छोड़ रहे हों, पे दर पे आपके जिस्म में दाखिल होते हों, तो उस वक्त आपके लिए इंतहाई बामुजर्रब वजीफा लाया हूँ। अहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब जन्नाती असरात से मुतासिर होता है तो इंसान का सबसे पहले जो अमल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो है मैदा मुतासिर होता है। मैदा मुतासिर होता है, इंसान के कांधों पे बोझ होता है, सर बारी बारी और चिड़चिड़ापन होता है। अब इंसान पर जन्नाती असरात दो अक़साम के होते हैं। एक तो जन्नाती असरात जो इंसान पर खुद आते हैं, या तो क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो अलमिया है, इंसान जहाँ से मुतासिर होता है वो है उसका घर और घर का वॉशरूम, क्योंकि हर कमरे के साथ अटैच बात है, जिसकी वजह से इंसान पर रोज़मर्रा की दुआएं नहीं एहतमाम करता पढ़ने की। तो जब वॉशरूम में बगैर दुआओं के जाता है तो क्योंकि ये शयातीन जनात नापाक जगह पर होते हैं, फिर जब इंसान वहाँ जाता है तो वहाँ से इसको इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और फिर इंसान को अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, इंसान के जो कपड़े पहनता है वो वॉशरूम में ही लटकाता है। ये जो शयातीन जनात होते हैं ये उनके साथ मौजूद होते हैं और जब वो पहनता है तो उसके साथ ही हो लेते हैं और फिर इंसान को तरह तरह के वसवसे, ख्यालात और इंसान को गुमराही की तरफ धकेलते हैं, गुनाहों की तरफ आमादा करते हैं और इंसान से उल्टे सीधे काम करवाते हैं। एक तो ये किस्म है। और दूसरी किस्म जो है वो इंसान पर जन्नाती असरात छोड़े जाते हैं आसदीन की तरफ से, और आसदीन की तरफ से ऐसे छोड़े जाते हैं कि आप एक बार इलाज करवाते हैं तो दोबारा छोड़ दिए जाते हैं। अब कई लोग राब्ता करते हैं, कहते हैं कि जी कोई ऐसा अमल बतलाएं कि जिससे दोबारा हम पर अमल ना हो, हम पर शयातीन जनात ना छोड़े जाएं, हासदीन पीछे हट जाएं। याद रखें, ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिसकी वजह से आप पर दोबारा अमल ना हो, क्योंकि हासदीन जब तक पीछे नहीं हटते तो आप ठीक नहीं हो सकते। जैसे आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि आप पर असरात हैं जन्नाती, जादू है, बंदिश है, तावीज़ात हैं, पुतला दफन है। इसी तरह जब कोई हासदीन आप पर हसद की वजह से आप पर अमल करवाता है, काले आमलों के पास जाकर शयातीन जन्नात छुड़वाता है, आपके जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, पुतला दफनाया जाता है, तो वो उसी तरह वहाँ पता करता है। जब उसको पता चलता है कि ये इलाज करवा बैठे हैं, ठीक हो चुके हैं, तो वो दोबारा फिर करता है। इसलिए जब आप पर हासदीन की तरफ से हद दर्जे वार हो और शयातीन जन्नात आपका पीछा ना छोड़ रहे हों,
یا پیچھے نہ ہٹ رہے ہوں، تو اس کے لیے انتہائی بامجرب عمل لایا ہوں، وظیفہ لایا ہوں کہ جو جناتوں کی، شیاطین جنات کی موت ہے. کیونکہ مسلمان جنات تو ہماری طرح ہوتے ہیں، کسی کو اذیت تکلیف نہیں دیتے، لیکن یہ جو شیاطین ٹولہ ہے جناتوں کا، ایک تو یہ آوارہ ہوتے ہیں، جیسے ہم میں انسان کئی آوارہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مسکن نہیں ہوتا، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، وہ اس سے بالا تر ہو کر انسانوں پر وار کرتے ہیں. اسی طرح شیاطین جنات کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. ان میں آوارہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اول تو خود آ کر اذیت تکلیف دیتے ہیں، اور بعض جو شیاطین جنات کسی کالے عامل کے تابع ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کی ڈیوٹی لگا کر ان کو اذیت سے گزارا جاتا ہے. اور جب آپ پر حد درجے وار ہو اور دشمن پیچھے نہ ہٹ رہا ہو اور جنات آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہے ہوں، پہ در پہ آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہوں، تو اس وقت آپ کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ آپ اول و آخر درود ابراہیمی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سورہ صفات کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، خود پہ دم کریں. آپ دیکھیں گے کہ کیسے جنات خود بخود جلتے ہیں، اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے. دوبارہ پھر وہ شیاطین جنات آپ کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے شیاطین جناتوں سے محفوظ رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدون صلی علی رسول الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسان کی دیوی، مسان جادو، یہ بڑے سے بڑا جادوگر کرتے ہیں مسان کا جادو. جو مسان کی رانی یا مسان کی دیوی مرکٹ اور شمشاد گھاٹ پر جلایا جاتا ہے، جو مردے کو جلاتے ہیں، اس جگہ کی راکھ لے کر اس راکھ سے یہ جادو عمل کیا جاتا ہے. اور یہ اتنا جان لیوا عمل ہے کہ بڑے سے بڑا جادوگر عامل اس کا توڑ آسانی سے نہیں کر سکتا یا کر نہیں پاتا، یا اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، یا ہاتھ ڈالیں تو اس کا اتنا سخت ریئیکشن ہوتا ہے مسان کا، مسان جادو کا، عمل کا، یا مسان دیوی کا. یہ مسان اصل میں ان کی کالی ماتا ہے، کالی دیوی ہے، یہ جادوگرنی ہے، یہ چڑیل ہے. ایک ایسی چڑیل کا نام ہے کہ جس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جس سے منتے مرادیں مانگتے ہیں. جیسے ہمارے اولیاء کرام کا کہہ کر ان سے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، اسی طرح یہ بڑے بڑے جادوگر کالے عامل، یہ ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتے مانگتے ہیں، پھر مرادیں مانگتے ہیں ان سے، اس کے وسیلے سے. اور یہ جو مسان کی دیوی ہے، یہ اس دیوی کا نام ہے مسان، جس کی مردے شمشاد گھاٹ پر مرکٹ پر جلائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے دماغ کی راکھ لی جاتی ہے، اور وہ اس راکھ سے یہ عمل کیا جاتا ہے. ایک تو اس کے 2-3 طریقے ہیں عمل کرنے کے. نمبر ایک، مسان کی مٹی مردے کے جس حصے کی راکھ لے کر پھر جس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے قدموں کی یا جس پر چلا ہو اس مٹی کو لے لیا جاتا ہے. پھر ان دونوں کو آپس میں مکس کر کے پھر اس کے گھر میں پھینک دی جاتی ہے، اور پھر اس کے گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے. اس کا گھر درم برم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا مرکز بن جاتا ہے.
بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگتے لگتے موذی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بستر مرگ کو جا لگتا ہے۔ جس طرح مردہ بالکل لاغر پن کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی لاغر پن کا شکار ہو کر اس کے جسم پر گوشت نہیں رہتا ہڈیوں پر، اور یہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور پاگل ہو کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دماغ کی راکھ لے کر اور پھر اس پر عمل ایسا کیا جاتا ہے، اس کی تصویر لے کر حاسدین کی، یا جس سے دشمنی نبھاتے ہیں، یا جس پر عمل کرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس راکھ پر پڑھائی کی جاتی ہے کالے عمل کی۔ تو یہ کالی دیوی، یہ اس میں مردے میں جتنے بھی شیاطین جنات اس مردے کے ساتھ ہوتے ہیں، یا راکھ جس کی جلائی ہوتی ہے اس کے ساتھ جتنے شیاطین جنات ہوتے ہیں، یا جتنی اس کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں، وہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں اس تصویر والے شخص پر، عورت پر، بچے پر، بوڑھے پر، جوان پر، کہ جس پر یہ عمل کرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بیماریاں اور اس کے شیاطین جنات اس میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس کو خواب میں ڈراتے ہیں، اس کا معدہ جکڑا جاتا ہے، اس کا دماغ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اس کو انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دورے پڑتے پڑتے یہ بالکل انسان قبر کی آغوش میں جا پہنچتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا عمل ہے مسان کا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مسان ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ مسان کی اس جگہ کی شرمگاہ کی راکھ لے کر، یہ عورت کے حیض کے پانی سے ملا کر، یہ کسی چیز میں مکس کر کے تھوڑی تھوڑی یہ کسی کو پلا دی جائے، کھلا دی جائے، تو اس کے جسم میں ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو اس کو نہ تو دن کو سکون لینے دیتی ہیں، نہ رات کو چین لینے دیتی ہیں، اور وہ انسان ایسے کشمکش میں جا پڑتا ہے، پہنچتا ہے کہ وہ بے چینی اس کے اندر رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، وہ چاہے پورا سمندر ہی کیوں نہ پی جائے، وہ کی پیاس نہیں بجھتی، وہ عجیب سی کیفیت اندر ہوتی ہے، گھبراہٹ سی دل میں ہوتی ہے، آگ جلتی ہے معدے میں، جیسے کسی نے تندور جلا دیا ہو معدے میں، ایسی اس پر مسان کا عمل کھانا والا کام کرتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ یہ تین عمل ہوتے ہیں مسان کے۔ اب مسان کے، کیونکہ ہمارا کام قرآن سے جوڑنا، قرآنی آیات سے، کیونکہ جب یہ مسان کا عمل ہوتا ہے انسان کے خون میں سرایت کرتے ہیں، اور یہ چیزیں منتقل ہو کر انسان کے خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں، اس کا جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کی طرف بھی جاتا ہے، اور کلاٹ بن جاتے ہیں جو انسان کی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، اور انسان بالکل جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہم آیات دم کر کے، قرآنی آیات اس پر دم کریں، پانی پہ دم کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اندر آپ کے پیا ہوا پانی قرآنی آیات کی صورت میں، دم کیے ہوئے صورت میں اندر جائے، تو یہ اندر سے آپ کو خون سے اثرات زائل کرے گا۔ تو جب یہ اثرات خون سے زائل ہوں گے، آپ کا خون پتلا ہوگا اور آپ کا جسم بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ ورنہ خون جب گاڑھا ہوتا ہے، انسان کا جسم وزنی ہو جاتا ہے، انسان خود ہی اپنے آپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اپنی روح پر، جسامت کو۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اجامہ لگایا جائے سنت دنوں میں، 100 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے
जामा लगवाओ, हजामा लगवाओ, कि जिसकी वजह से इंसान मोजी बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि अक्सर 98% बीमारियां खून की ही वजह से इंसान को लगती हैं, क्योंकि शयातीन जन्नात इंसान के खून में सराहियत करते हैं, इनका अपना ज्यादातर वजूद नहीं होता। तो फिर ये जब खून में सराहियत करती हैं, फिर वो खून जिस्म के जिस जिस जगह पर सर्कल करता है, मूव करता है, तो इंसान के जिस्म में बीमारियां भी चलती दौड़ती रहती हैं, और इंसान कभी एक जगह से पकड़ा जाता है, कभी जिस्म के दूसरे हिस्से से पकड़ा जाता है। और ये ऐसा सख्त अमल होता है इंसान पर। जामा लगवाएं, उससे ये होगा कि आपके खून में जो ये असरात हैं जनाती, वो भी ज़ाइल होंगे, बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी मसान का ऐसा जादू होता है कि जिस बड़े से बड़ा जादूगर भी इसका तोड़ नहीं कर सकता। ये आखिर उर्बा है काले आमलों का, काले जादूगरों का, कि जिसकी ये बात इंसान पर मौत बरहक होती है, उसको वापस नहीं ला सकता कोई भी आमिल। ऐसा नहीं है। इंसान याद रखें, मसान बिल्कुल ताकतवर देवी है, कि एक चुड़ैल का नाम है देवी का, रानी का, कि जो इंसान के साथ जब चिपक जाए तो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है। और ये इतने शयातीन इसके चेले जनात होते हैं कि जो इंसान को, आपने देखा होगा कि बाज लोग कहते हैं कि जी हमें वो जनात शयातीन नजर आते हैं, चीजें नजर आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की काली चीजें नजर आती हैं। और ये भी जो मसान असल में चुड़ैल है, ये काली है, और ये इसी वजह से उसको काली चीजें नजर आती हैं। तो ये एक तो हर आमिल इस पर गिरफ्त मजबूत नहीं डाल सकता, इलाज नहीं कर सकता। इस पर जब तक सही पावरफुल आमिल नहीं होगा, तो वो इसका इलाज नहीं कर सकता। और ये मसान जब जिस पर हो जाए, तो इंसान ढांचा बनकर बीमारियों की जद में आकर कब्र की आगोश में जा पहुंचता है। तो इसके लिए सबसे मुजरब अमल आज आपको जो है दे रहा हूं कुरानी, कि जिसके पढ़ने पर इंशाअल्लाह ताला मसान के पावरफुल जादू से आप महफूज रहेंगे, इस जादू से भी, इस देवी से भी, और इंशाअल्लाह आप इसकी इज्जत से आज़ाद होकर अच्छी और खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे। अब वो वजीफा क्या है, कि वो वजीफा आपने पढ़ना है अव्वल और आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। आपने पढ़ना है सूरह हिजर की 17 और 18 आयत। ये आपने दो आयतें हैं छोटी छोटी, ये आपने पढ़कर 70 मरतबा पानी पे दम करें और उस मरीज पर दम करें, या अगर खुद मरीज है मसान के, तो आप खुद पर दम करें। इंशाअल्लाह ताला इस मसान जादू से, इस मसान काली देवी से आपको छुटकारा मिलेगा। अब वो क्या आयतें हैं, हाफिज मिन कुल्ली शैतान रजीम इल्ला मन इस्तरका समअ फअतबहहु शिहाबुम मुबीन। 70 मरतबा ये पढ़कर आप मरीज पर भी और पानी पर भी दम करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 21 दिन अमल कर लें, 21 दिन के अंदर अंदर आपकी जवानी सेहत लौट आएगी, और इंशाअल्लाह इस बीमारी से, इस काली देवी से, इस मसान जादू से छुटकारा मिलेगा, और आप सेहतमंद और अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। सदक़े की नीयत से ये शेयर लाजमी करें। हो सकता है कोई आपकी वजह से बीमारी से, तकलीफ से, मसान जादू से निकले और अच्छी जिंदगी की तरफ लौटे, तो आपका सदका जारिया है बेहतरीन। अल्लाह आपको तकलीफों से दूर रखेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिजत क्या होती है और क्यों होती है, और इसके असबाब क्या हैं, और ये किन लोगों पर ज्यादा होती है, कि रजत जब इंसान पर होती है तो उसकी कैफियत कैसे होती है और उसकी क्या निशानियां हैं।
क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा कि रजत के बारे में सही नहीं बतलाते, कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि जो वज़ाइफ की ज्यादती की वजह से रजत हो जाती है। लेकिन याद रखें कि रजत कभी भी इन वज़ाइफ की ज्यादती की वजह से नहीं होती, क्योंकि वज़ाइफ तो कुरानी वज़ाइफ होते हैं कि जो आपको बतलाए जाते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उसकी अफादियत बताई जाती है, उसका नफा नुकसान बताया जाता है कि आप उसको पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा और किन नुकसानात से बचाने में मुजर्रब है। लेकिन याद रखें, इंसान जब रजत उस वक्त आती है कि जब ऐसे लोगों के वज़ाइफ पढ़े जाएं, किए जाएं कि जो अमलियात के शोबे में नहीं होते, लेकिन वो वज़ाइफ बतलाते हैं जिसके पढ़ने वाले के बैक पुश्त पर जब कोई आमिल नहीं होता या कोई ऐसी ताकत अमलियाती मोकलाती नहीं होती, तो वो रजत की सूरत में सामने आती है। तो फिर इंसान को जो शायातीन जन्नात, कुफार जन्नात इंसान के जिस्म में होते हैं या घर में होते हैं, वो फिर इंसान पर अटैक करते हैं। और जब इंसान को पर अटैक करते हैं तो इंसान के जिस्म को जकड़ लेते हैं। फिर इंसान पर जो पहले वाली कैफियत होती है या तकलीफ हो, अजियत होती है, कर्ब होता है, उससे कई गुना ज्यादा शिद्दत से असरात मुरतब होते हैं। फिर इंसान के जिस्म मैदे को जकड़ लेते हैं। फिर इंसान की सबसे पहले दिमागी कैफियत चेंज होती है। इंसान ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। और ये ऐसा रजत ऐसी चीज है जो इंसान को बिल्कुल पागल की तरफ ले जाती है, साइको पेशेंट बना देती है। इंसान माउफ हो जाता है दिमाग उसका, और वो आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस्म का झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और ये सारी रजत की सूरत में सामने आते हैं। अब रजत से बचने का क्या तरीका है कि रजत से जब बचने के लिए आप सिर्फ वो वज़ाइफ पढ़े कि जो आमिलीन की तरफ से हों, जो आमिल हो, और वो वज़ाइफ बतलाए तो उसकी, क्योंकि वज़ाइफ में तासीर भी होती है और फिर मोकलात भी उस वज़ाइफ के साथ होते हैं जो उसको अफादियत की तरफ लेकर जाते हैं, जो उसको क्लियर करते हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर एक आमिल नहीं है, अगर वो वजीफा बतला रहा है, तो वो वजीफा अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप पर जनाती असरात हैं तो उसको ये खबर मिल जाती है, पता होता है शायातीन जन्नात को कि ये इसके पीछे कोई आमिल नहीं है, ये लावारिस है। और फिर जो लावारिस के साथ जो फिर वो करते हैं, वो फिर रजत की सूरत में सामने आता है। इंसान का जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है, दिमाग माउफ हो जाता है, उसके गुर्दे मुतासिर होते हैं, जिस्म मुतासिर होता है, उसकी दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर वो मोजी बीमारियों की तरफ लपकता है और आहिस्ता आहिस्ता मोजी बीमारियों में जकड़ा जाता है, और फिर कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया फानी से कूच कर जाता है। ये रजत इतनी सख्त अमल है, अगर ये किसी को हो जाए, सही आमलीन से, जो मुवक्कलात हों जिनके पास, जो सही मायने में आमिल भी हों और कामिल भी हों, फिर कुरान और हदीस पर भी अबूर हो, कुरान और हदीस से इलाज करें, तो फिर आपकी रजत खत्म होगी। वरना आप मजीद इसमें धंसते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म तो मफलूज होता ही है, जिस्म तो जकड़ा जा ही रहा है, इसको दीमक की तरह चाट रहा है रजत। लेकिन आपके कामों में भी रुकावटें शुरू हो जाएंगी, अज़दवाजी जिंदगी में या कारोबारी जिंदगी में या फिर जॉब की जिंदगी में या किसी भी सूरत में हो, आपके बच्चों पर भी अटैक हो सकता है।
اس لیے اپنا لازمی چیک اپ لازمی کروائیں اور صحیح معنی میں ان عاملوں کے وظائف پڑھیں کہ جو آپ کے پشت پر موجود بھی ہوں، جن کی طاقت بھی اللہ کے حکم سے موجود ہو، اور وہ آپ کا دفاع بھی کر سکیں، آپ کو ان شیاطین جناتوں سے بچا بھی سکیں، محفوظ بھی کر سکیں۔ اور یہ آپ لازمی اس کا کریں۔ اور آپ اگر یہ رجت ہو جاتی ہے، اگر آپ پر رجت ہو گئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا مجرب طریقہ ہے، کیا وظیفہ ہے کہ جو آپ پڑھیں کریں تو رجت آپ پر حاوی نہ ہو، یہ شیاطین جنات آپ پر حاوی نہ ہو، آپ کے دماغ کو زائل نہ کریں، نکارہ نہ کریں، دل کو مفلوج نہ کریں، جسم کو مفلوج نہ کریں۔ تو اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، جب آپ وظائف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جس کے، تو اس کے چینل سے، اس سے ناتا بھی جڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فصلی بٹیرے فصلے بہار کی طرح آئے اور خزاں کی طرح چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ جکڑے ہوئے ہوں تو آپ کو عامل کی یاد آتی ہے، آپ تلاش شروع کرتے ہیں، اس سے سلام دعا کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، اور جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو ناتا توڑ بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر رجت ڈبل ہو کر آپ پر حاوی ہوتی ہے، پھر آپ جکڑے بھی جائیں تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ آپ چینل سے منسلک ہوں، لائک کومنٹ لازمی کیا کریں، ویڈیو وظائف جو روزمرہ کے ہوتے ہیں ان کو لازمی دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف سے نکلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ رجت سے بچ سکے؟ تو یاد رکھیں، جب آپ پر رجت حاوی ہونا شروع ہو جائے، آپ کا جسم جکڑا جائے، یا جو بھی آپ پڑھائی کریں تو الٹا اس میں خود پھانس جائیں، دھنس جائیں، آپ کو اذیت تکلیف شروع ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 33 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ آپ دم کریں، پڑھ کر، یکسوئی سے بیٹھ کر پڑھ کر، پانی پہ بھی دم کریں، تیل پہ بھی دم کریں، اور خود پر بھی پھونک دیں، ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر مساج کر لیں، پھیر لیں ہاتھ، سر سے شروع کریں انگوٹھے تک، یہ سب جو ہے ایڑی سے گردن تک، یہ سارے ہاتھ پھیر لیں، تاکہ جہاں جہاں رجت تکلیف موجود ہے وہ زائل ہو۔ پھر آپ جو پانی پیئیں گے، اندرونی جو انٹرنلی آپ کے اندر جو ذرات ہیں، جو اثرات ہیں رجت کے، وہ ختم ہوں گے، زائل ہوں گے۔ اور تیل پہ بھی دم کیا ہوگا، وہ تیل سے سر اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ 21 دن عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ 21 دن کے اندر اندر آپ سے رجت ختم ہوگی، ٹوٹے گی اور زائل ہو جائے گی، اور آپ خود بھی اور آپ کی زندگی بھی رجت سے محفوظ ہوگی، اور آپ اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ آپ ارد گرد کے کوئی کسی کے کہنے پر چلے مت کاٹیں۔ یاد رکھیں، جب تک پشت پر مکمل کوئی رابطے والا عامل موجود نہ ہو تو یہ شیاطین جنات انسان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو فٹ بال بنا لیتے ہیں، پھر ایسا دباتے ہیں، ایسا گماتے ہیں کہ انسان عاملوں کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے طور پہ کبھی بھی آپ چلے نہ کاٹیں، جب تک آپ کسی سے رابطہ مضبوط نہ ہو، ناتا مضبوط نہ ہو، اس وقت تک یہ آپ کو کوئی کسی قسم کے چلے نہ کاٹیں، ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ اور آپ کی پوری فیملی کو ڈبو دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، واما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب عملیاتی طور پر تعویذات کی زد میں ہوتا ہے
تو انسان کا جسم ہو، چاہے انسان کی ازدواجی زندگی ہو یا پھر کاروباری ہو یا معاشی طور پر ہو، وہ متاثر ہوتی ہے۔ اب کرنے والے، رکاوٹ حائل کرنے والے اس قدر حسد کی آگ میں جلتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی جلانے سے گریزاں نہیں ہوتے۔ اب جب انسان پر تعویذات کی صورت میں تعویذات کر دیے جائیں، انسان کے جسم کو جکڑ لیا جائے، یا تو جسم کے جکڑنے پر تعویذات کیے جاتے ہیں، یا پھر کاروباری زندگی کو متاثر کرنے کے لیے انسان کے رزق کو، کاروبار کو، جاب کو باندھ دیا جاتا ہے، کہ جس سے بعض اوقات تو انسان نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا پھر بعض اوقات انسان نفع سے نکل کر نقصان کی طرف مسافت طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نقصان اس درجے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے اور قرض دار ہو کر بن کر زندگی بسر کرتا ہے، چھپ چھپانا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ قرض ادا کیسے کیا جائے۔ تو یہ انسان میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، اور اگر آپ کے جسم پر، یا آپ کی شادی پر، یا ازدواجی زندگی پر، یا پھر کاروباری زندگی پر، یا پھر آپ کی جاب پر، یا رشتوں کے آنے پر تعویذات کر دیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں قرآن کی ایک صورت ہے کہ جس میں یہ کھلم کھلا بتایا گیا ہے، یہ عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کیسے تعویذات دم کرنے والی، جھاڑ پھونک والی یہ کر دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور انسان عروج سے سفر بجائے پستی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، انسان کے رشتے نہیں ہوتے، انسان کا جسم لاغر پن، بیماریوں کا آنا اور انسان کا بستر پہ لگ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان پر عملیاتی طور پر اٹیک ہو چکا ہے۔ اور یہ نشانیاں یہ ہیں کہ آپ کا جسم جکڑا جاتا ہے، آپ کا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے بخار میں جسم ٹوٹتا ہے، لاغر پن ہوتا ہے، میدا جکڑا ہوتا ہے، انسان کے کاندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، سر باری باری اور چڑچڑا پن ہوتا ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑوں کی طرف چلا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ انسان پر تعویذات ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جب ہو جائیں تو اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ تعویذات سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ پر تعویذات ہو چکے ہیں تو ان کے اثرات زائل ہوں گے، اور آپ ان سے محفوظ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اس صورت کی بدولت۔ کیونکہ قرآن ایک خود شفا ہے، اگر اس کو شفا کے طور پر پڑھا جائے تو یہ پوری کی پورا قرآن شفا ہے، اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن سے دوری کے سبب ہم ان سے ناآشنا ہو کر محروم رہ جاتے ہیں، اور پستیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، بیماریوں کی طرف، ناکامیوں کی طرف، ہم غموں، تکلیفوں، رنجشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے ناطہ مضبوط کریں، نماز کو قائم کریں، دین کو سیکھیں، اور آپ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تعویذات جو آپ پر حد درجے ہو چکے ہوں، کالے عمل کے ذریعے، یا قبر میں دفنائے گئے ہوں، یا تعویذ لٹکایا گیا ہو، یا پانی میں بہایا گیا ہو، آپ اس میں یا دفنایا گیا ہو، جلایا گیا ہو، اس سے آپ اس کے اثرات کو زائل کر سکتے ہیں، اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو چھٹکارا بھی ملے گا دشمن سے۔ اب وہ کیا ہے کہ وظیفہ کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی ایک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے،
اور پڑھ کر آپ نے سورہ فلق کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر آپ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور جب شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگیں، تو یاد رکھیں یہ ترجمہ ہے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ پڑھیں سورہ فلق کو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پانی پر دم کریں، خود پر دم کریں، اور وہ پانی خود پر چھینٹے بھی لیں، وہ پانی پئیں۔ یہ آپ 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اس تعویذ گنڈوں سے آپ کو چھٹکارا ملتا ہے اور آپ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ یہ صدقہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف بیماری سے نکلے تو اللہ آپ کو بھی نکالے گا تکلیف سے۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔